बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम क्लैश देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल है और ईद मिलादुन नबी है। तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, आप सबको ये वाला दिन बहुत मुबारक और अकीदत और एहतराम का ख्याल रखिए। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि इस दिन को इस तरीके से गुजारें कि इस दिन के शाया निशान हो, इस तरीके से गुजारें कि कोई बेअदबी या बद तहज़ीबी आप ना करें। इस तरीके से गुजारें कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। दरूद पाक पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उन्होंने हमें मुसलमान पैदा किया है या आज हम मुसलमान हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि उसने हमें इस दीन में दाखिल किया है। अल्लाह ताला हमें इस दीन के ऊपर चलने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। तो मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग अकीदत और एहतराम उसका ख्याल रखिए। मैं देखता हूँ बाज़ारों में, सड़कों पे बहुत सारे नौजवान ख़ास तौर पे वो भूल जाते हैं कि ये दिन कितना अज़मत वाला है, कितना अजीम दिन है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मेहरबानी की थी अहले ज़मीन पर और किस शख्सियत को आज के दिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था। तो ये एक बड़ा अहम और बहुत बड़ा दिन है। तो इस दिन की अहमियत को समझते हुए, उसी अकीदत और एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए इस दिन को गुजारें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस हवाले से। और अब आ जाएं, जो रेगुलर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करनी है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में एक खिताब भी किया है। वहाँ महंगाई पे कोई ख़ास बात नहीं की, लेकिन IMF के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क में रहते हैं, जिनमें से सिर्फ 30 या 40 हज़ार ही, यानी आधा फीसद भी अगर पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी कर लें तो हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा उनके पास है। एक पाकिस्तानी को जानता हूं जिसके पास, अकेले के पास इतना ज़्यादा पैसा है जितना हमारा IMF के पास कर्जा है। वो तरसते हैं पाकिस्तान में आने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम उन्हें यहाँ नहीं आने देता। तो इस निज़ाम को किसने बदलना था? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने साथियों के साथ और इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस निज़ाम को बदलना था। इस निज़ाम को बदलने के लिए वो आए थे। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, फिर महंगाई से हम शुरू करेंगे बातचीत का। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। PMLN से अली गौर बलोच साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखूनज़ादा चट्टान साहब आज के प्रोग्राम में हैं, जबकि बतौर तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम साहब अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैं अली गौर बलोच साहब आपके पास ले आता हूँ इस मामले को। महंगाई को लेकर अपोजिशन एक तहरीक शुरू करने जा रही है। वन लाइनर क्या है, चाहते क्या हैं आप उसके नतीजे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान, आपने अपने इंट्रो में सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से कि आज का दिन वाकई हमारे मुसलमानों के लिए एक अजीम और मिसाली दिन है, जिसमें हजूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत है और लाखों दरूद व सलाम उनकी ज़ात मुबारक पर। और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम उनकी उसवा हुस्ना पर अमल कर सकें और एक मतलब है कि अच्छे मुसलमान साबित हों अपने मुआशरे के लिए। बहरहाल दुआ गो हैं। तो देखें, आज आपका जो सवाल है वो इंतहाई रेलिवेंट है। वन लाइनर यही है कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल से, आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने कंटेनर पे खड़े होकर बातें की, जो कौम के साथ वादे किए, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। उनके 2 स्टांस थे। एक तो वो कहते थे कि मुल्क में करप्शन है, जो पहले अशरफिया है वो पाकिस्तान में मतलब है कि वो लूट मार कर रही है और पाकिस्तान के वसाइल को लूट रही है। और दूसरा ये कहते थे कि उनके पास हर मसले का हल जो है वो 90 दिन में ही हो जाएगा और 90 दिन के अंदर अंदर अगर वज़ीर आज़म ईमानदार होगा तो हर चीज़ में, करप्शन में भी फ़र्क पड़ जाएगा, बाहर से सरमायाकारी भी आ जाएगी। मौजूदा जो उस वक्त हुकूमतें थे, ये तो जी करप्ट हुकूमतें हैं और लोग इन पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से मतलब है कि वो टैक्स नहीं देते, टैक्स देना शुरू कर देंगे। लेकिन हर चीज़ पे हम उर्फ़ आम में तो ये कहते हैं कि यू टर्न लिया, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये यू टर्न नहीं, ये पाकिस्तानी कौम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड था, जिसकी की कली पहले ही साल के अंदर पाकिस्तानी कौम पर खुल चुकी थी और 3 साल में उसके इतने ज़्यादा असरात हमारे मुल्क पर आए हैं कि आज आप देख लें कि ना ही वो करप्शन के, जो करप्शन थी वो इंतकाम में बदल गई, जो उन्होंने एहतसाब करना था उसकी बजाय उन्होंने इंतकाम शुरू कर दिया। फिर आपने देखा कि उनकी जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं
وہ اس بری طرح پٹی ہیں کہ نہ لیکن علی گڑھ بلوچ صاحب آپ نے کہا کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ٹیکس آپ کے دور سے زیادہ اکٹھا ہوا ان کے دور میں اور لگاتار زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی فارن ریمیٹنس ہے وہ اوورسیز پاکستانی اتنا پیسہ کبھی نہیں بھیجتے تھے جتنا اب بھیج رہے ہیں. بہت سارے اور اعداد و شمار ہیں جو آپ کے دور حکومت سے بہتر ہے لیکن مہنگائی زیادہ ہے. یہ ایک فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں. باقی ساری چیزوں میں تو انہوں نے امپروو کیا جو وہ کہہ رہے تھے. نہیں عمران دیکھیں آپ کا اپنی جگہ پر بات بجا ہے لیکن اگر آپ ٹیکس کے ان کے ٹارگٹس دیکھیں تو وہ انہوں نے کسی ایک سال کے بھی اچیو نہیں کیے. مسلم لیگ نون کے ٹائم میں جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹ تھے ہم اس کے قریب گئے تھے بلکہ 1-2 سالوں میں تو ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو بھی کیے. ابھی تک انہوں نے کوئی اچیو بھی نہیں کیا اور ٹارگٹس بھی بہت بڑے رکھے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. یہ تو کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہوگی. اگر احتساب کا نظام ان کا اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا تو پھر یہ بڑھتی ہوئی جو کرپشن ہے جو نت روز ان کی موجودہ آپ میری اس بات سے اتفاق آیا کرتے ہیں کہ ان کی حکومت میں بہت بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز آئے ہیں لیکن ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے این آر او دیا گیا اور ان کو بچایا گیا اور ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کر ان کی احتساب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر چیئرمین نیب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف عمران خان کی اے ٹی ایمز نے کرپشن کی بلکہ ان کے جتنے بھی مافیاز تھے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اگر ہم اس پر بات کریں تو وہ تو پھر بڑی تفصیل میں چلی جائے گی اور ظاہر ہے وہ بھی ہم ایک ایک کر کے گنوا سکتے ہیں. تو یہ دو نظام اکٹھے نہیں چل سکتے. کرپشن کا نظام مالی بدعنوانیوں کا حکومت میں شامل ہونا مطلب حکومتی نمائندوں کا اور پھر آپ کہیں کہ ملک میں خوشحالی بھی آ جائے. اور دوسرا ہمارا سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ حکومت پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. یہ ایک دھاندلی کے ذریعے آئی ہے. جب تک اصل حقیقی عوام کے نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں آ کر نہیں بیٹھیں گے جو پاکستان کے عوام کو اپنا جواب دے سر وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئے 70 کے بعد اور وہ کبھی نہیں آئیں گے. نہ کبھی آپ عوام کے حقیقی نمائندے بنیں گے کیونکہ باقی لوگ کہیں گے آپ دانشوری سے آئیں پیپلز پارٹی آئے گی تو پھر آپ اور پی ٹی آئی کہیں گے اور جب پی ٹی آئی آئے گی تو آپ اور پیپلز پارٹی کہیں گے. کبھی بھی کوئی بھی پاکستان میں ذرا پیپلز پارٹی کے پاس جاؤں آپ ہمارے ٹائم کا اخونزادہ چٹان صاحب آپ ہمارے ٹائم کا کمپیریزن کریں نا. آپ ہمارے ٹائم کا کمپیریزن کریں ہمارے وقت میں بجلی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو این آر او مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹان صاحب کرپشن کے جو بڑے سکینڈلز ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ این آر او مل جائے گا. پیپلز پارٹی والے کیا سوچتے ہیں کہ واقعی این آر او مل جائے گا حکومتی بندوں کو؟ اور این آر او کا تو ایک ہی رستہ ہے کہ وہ جو نیب کے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے وہ تبدیلی ویلڈ رہے اور اس تبدیلی کو صرف آپ لوگ روک سکتے ہیں یا پی ایم ایل این روک سکتی ہے. لیکن آپ کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کے وکیل نے یہ جو نیا آرڈیننس جس کو آپ لوگ قبول نہیں کرتے کسی بھی صورت میں اسی کی بنیاد پہ زرداری صاحب کو بری کرنے کے لیے کہہ دیا عدالت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خان صاحب وکلاء جو ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنے دلائل دیتے اور اپنے طریقے سے کیس چلاتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا یہ آرڈیننس جو ہے یہ ہم نے مسترد کیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا آرڈیننس لائے یا آپ اس طرح کا بل لائے یا آپ اس طرح کا ادارہ بنائے جس سے آپ بیوروکریٹس کو بھی نکال دے, جس سے اپنے وزراء کو بھی نکال دے, جس سے آپ بزنس مینوں کو بھی نکال دے. ہمارا مطالبہ خان صاحب یہ ہے, ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک اس طرح کا ادارہ آپ بنائے کہ وہ جرنلسٹ کا, بیوروکریٹس کا, بزنس مین کا ہر ایک کا احتساب کرے لیکن احتساب کا معیار ایک ہی ہو, جو اپوزیشن کے لیے ہو وہ حکومت کے لیے بھی ہو. اگر طریقہ کار سب کے لیے ایک ہو, آپ جس پوزیشن پہ جس مرحلے پہ اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں الزام کی بنیاد پہ تو پھر آپ اس مرحلے میں آپ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اس کو بھی گرفتار کرے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک اس طرح کا ادارہ, کرپشن ہمارے ملک کا مسئلہ ہے خان صاحب, اس سے ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے. وہ ادارہ اتنا خود مختار ہونا چاہیے کہ وہ چٹان پہ ہاتھ ڈالے تو عمران خان صاحب کو یہ شک نہیں ہو کہ بھائی یہ بے گناہ ہے.
اور اگر کسی نے کوئی قصور نہیں کیا ہے تو پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، اپوزیشن کو جھکانے کے لیے، اپنے اتحادیوں سر کو کون اپنے بنائے گا؟ ساتھ آپ نے بھی رکھنے بنایا کے نہیں، پی ایم لیے ایل این نے بھی نہیں بنایا، پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی بات چیت ہی آپ کی نہیں ہو رہی اور وہ بھی نہیں ہم بنا نے رہے، کون خان بنائے گا؟ صاحب ہم نے تو بھرپور کوشش کیا تھا، ہمارے پاس سمپل اکثریت بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. جو اپوزیشن لیڈر تھا چودھری نثار صاحب، وہ بالکل اس چیز پہ وہ تو پی تیار ٹی آئی نہیں کے تھا پاس بھی نہیں ہے. کہ ہم اس طرح دیکھیں جی ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن ہم نے اپوزیشن کو بہت ساری چیزوں میں اعتماد میں لیا. ہم نے 18ویں ترمیم کیا، 58 کو ختم کیا، ہم نے پارلیمان کے صدارت سے جو اختیارات تھے وہ پارلیمان کو منتقل کر دی. ہر وہ لیکن کام کیا یہ جس میں ایک سیاستدانوں ایسا کا چیز فائدہ تھا، جس میں سب کا فائدہ تھا، نہیں وہ جی. کام نہیں کیا جس کے اندر احتساب ہونا اب تھا، وہ صوبائی آپ خود لوگوں نے نہیں کیا. مختاری میں دیکھیے جی، اب صوبائی خود مختاری میں ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو عوام کا فائدہ تھا. اگر ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا تو اس میں ہمارا کیا؟ ہمارے تو ورکر اس میں شہید ہو گئے، تو اس میں ملک کا فائدہ تھا. اگر ہم نے دوبارہ بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کر دے، اس طرح کے قانون سازی کی کہ وفاق کو دوبارہ مضبوط کیا، تو اس میں ملک کا فائدہ ہوا ہے. ہمارا شدید خواہش تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، کہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنے. کیونکہ ہمارا احتساب تو خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں صدری صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ہے. 11-12 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا. نواز شریف صاحب کے دور میں ہم پہ کیس چلے، ہم پہ سیف الرحمان کے دور میں کیس چلے، ہم پہ چودھری نثار کے دور میں کیس چلے، ہم پہ ابھی کیس چل رہے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ساری سیاسی کیسز ہے. ابھی تک ہمارے کسی بھی لیڈر کو کسی بھی مرحلے میں سزا نہیں ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں احتساب کا ادارہ ضروری ہے. نہ آپ لوگوں کو سزا ہوئی اور نہ آپ لوگ باعزت بری ہوئے. جو بھی کیسز ختم ہوئے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوئے. چٹان صاحب یہ بھی ہمیں ریکارڈ میں رکھنا پڑے گا کہ کوئی کیس بھی باعزت بری نہیں ہوئے اور کسی میں بھی سزا بھی نہیں ہوئی. دیکھیے جی، میں آپ کو بتاؤں، جو 11 کیسز تھے پہلے زرداری صاحب پہ، اس میں تو وہ 12 کیسوں میں 11 کیسوں میں باعزت بری ہو چکا تھا. یہ تو جو ابھی جو کیس چل رہے ہیں، یہ جو فیک ٹیکنیکل بنیادوں اکاؤنٹس پہ کیس سر ہے اور میں نے وغیرہ وغیرہ، وہ سر جی ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں. تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ بندہ، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی، تو ٹیکنیکلی بنیادوں پہ لوگ بری ہو جاتے ہیں نا. اس طرح کہیں تو بری گواہ نہیں ہو غائب، جاتے کہیں ہیں. ثبوت غائب، کہیں ڈاکومنٹ غائب. وہ جی بالکل اگر ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. سیاسی اچھا چلیں، کیسز میں بنائیں ذرا گے، مجھے پی ٹی آئی کو تو شامل کرنے دیں، ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کو پھر بھی اس شامل میں کرنے دیں. سر مجھے ایک منٹ، کچھ نہیں میں ہوگا. میں خان صاحب ذرا گورنمنٹ کو بھی شامل کر لوں نا. کرو جی، سر کرو پلیز. شو دوسری طرف چلا جائے گا. میں ذرا گورنمنٹ کو، امجد خان نیازی صاحب کیا کریں گے؟ کیسے ریلیف دیں گے؟ عام آدمی کہہ رہا ہے ابھی تو جو ڈی اے پی ہے اس کے اندر بھی بہت اضافہ ہو گیا، اچانک 300 روپے بڑھ گئی ہے. تو جب ہر چیز کے اندر یوں خود ساختہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور پیٹرولیم مصنوعات کا یہ امپیکٹ تو آئے گا ہر طرف. اور صرف پیٹرول مہنگا ہونے سے دنیا کی ہر چیز وہ لوگ خود ہی مہنگی کر دیتے ہیں دکاندار، چاہے وہ چیز بہت پہلے سے پڑی ہو، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو ہے کوئی نہیں آپ کا. تو کیسے ریلیف دیں گے عام آدمی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عمران بھائی کروڑوں لاکھوں جی درود اس ذات پاک پہ جو ہمارے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری خطبہ جو ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے، اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس تھے وہ اس کی سپرٹ کے مطابق ہمیں اس پہ عمل کر سکیں. آپ نے ایک بڑا ویلڈ سوال کیا کہ بالکل آج عمران خان صاحب نے بھی، آپ نے خود سنا ہوگا کہ انہوں نے بالکل اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ لوگ مشکل میں، ہم کوئی اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے، رد بھی نہیں کر رہے، ہمیں احساس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مشکلات کی ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ بھی ہے. جو اس بیک گراؤنڈ میں میں نہیں جاتا، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ اور عمران خان صاحب پوری تگ و دو کر رہے ہیں. اس کے لیے راشن کارڈ ہے، کسان کارڈ ہے، جو آپ نے ڈی اے پی کا حوالہ دیا، بالکل اس میں قیمتیں بڑھی ہیں. تو ہم ہمارا جو کسان جو چھوٹا ہے، چھوٹا زمیندار ہے، اس کے لیے ہم کسان کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اور تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جا سکے. احساس کفالت پروگرام ہے، اس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہیلتھ کارڈ ہے تاکہ عام لوگوں کے وہ مسائل جو ان کے روزمرہ کے ہیں، جن سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اور جو ان کی تکالیف کا باعث بنتا ہے، ان میں کمی کی جا سکے. باقی انٹرنیشنلی آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ آپ کی وہ پرائسز جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. ہاں ایک بات جس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ مثلا ٹماٹر ہے،
ٹماٹر فارم ٹو مارکیٹ میں ایک اگر اس کی قیمت ایکسٹرا آرڈنری آتی ہے تو وہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پروونشل جو ہماری گورنمنٹس ہیں اس کی اگر کہیں پہ نیگلیجنس ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سسٹین کر سکیں اور اس کو اپنی اصل قیمت تک لایا جا سکے. اس پہ ہم پوری طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پھر ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کو اور پروونشل گورنمنٹس کو جو ہے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں. اور آٹے، آپ کے علم میں ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑی، اس کی بھی بنیادی نیازی صاحب گورننس کی صورتحال یہ ہے کہ ہر سال ڈینگی والے لوگ آتے تھے، اس سال نہیں آئے، اور جب ہم نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہماری ساری گاڑیاں خراب کھڑی ہیں ٹاؤن ہال کے اندر. لاہور میں ڈینگی قابو سے باہر، باقی شہروں کے اندر ڈینگی قابو سے باہر، کیونکہ وہ ٹیمیں ہی موجود نہیں تھیں، انہوں نے اپنا کام ہی نہیں کیا. پرائس کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیٹیاں، کوئی میکینزم، کوئی بیوروکریسی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اگر کوئی آدمی دل کر رہا ہے تو آٹے کی وہی تھیلی جو 1100 روپے کی ہے وہ 1200 کی بیچ دے، 1300 کی بیچ دے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی چکی والوں سے پوچھنے والا ہے. کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو باؤنڈ کرے کہ جتنے کی چیز ہے اتنے کی بیچو، مناسب منافع لے لو. سسٹم کام نہیں کر رہا. بالکل آپ کی بات مناسب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ گلا سڑا نظام بن چکا ہے اور یہ کولیپس کر چکا تھا، اس کے اندر ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ اس کے جو ادارے ہیں ان کو اٹھایا جا سکے. اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو پرانی پرائسز کمیٹی بنی تھی وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی. وہ خود ملے ہوئے تھے، وہ جیسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ چورن الکتی ملی ہوئی آئی. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ وہ ملے ہوئے تھے، عام وہ دفتروں میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے وہ تاجروں سے جو مافیا بنے ہوئے ہیں ان سے وہ پیسے لے لیتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا جرمانہ اور ڈیش بورڈ پہ شو کرتے تھے. تو اس کو خان صاحب ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو خود ساختہ مہنگائی کا جو بھوت ہے یا جن ہے اسے اپنے بوتل میں واپس لایا جا سکے. اور اس کے لیے ہم پوری سٹرگل کر رہے ہیں تاکہ، اس لیے تو میں نے کہا کہ فارم ٹو مارکیٹ جو چیزیں ہیں اگر وہ اصل حالت میں ہیں، ان کی ایک جائز پرائس ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری پرائس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پورا میکنزم بنا رہے ہیں. جیسے قیمت ایپ ہے اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. پھر اب ڈی سی سی کی، آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈی سی سی کی کمیٹیز بنائی گئی ہیں تاکہ جو آپ کے جو ریپ ہیں، پبلک ریپ ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. گورنرز کے ایشو کو وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور خود پھر پرائم منسٹر جو ہے ہیڈ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں. جی دیکھیں میں مزمل اسلم صاحب آپ کے پاس، معاملہ تو بڑا سادہ تھا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ مافیا کے خلاف ہم حکومت میں آ رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے بقول ان کے مافیا کی حکومت تھی. تو مافیا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، وہ تو ٹھیک کام کر رہے تھے. ان کے آنے کے، وہ پی ایم ایل این کے دور میں وہ مافیا کو قابو کر دیتے تھے. یعنی جب شہباز شریف کہتا تھا کہ یہ چیز اتنے کی بکے گی تو ہم نے دیکھا اس نے اتنے کی بیچ کے دکھائی. جب شہباز شریف نے کہا کہ ٹیسٹ اتنے کا ہوگا، ہم نے دیکھا اس نے کر کے دکھایا. جب اس نے کہا کہ ڈینگی کی ٹیم آپ کے گھر میں آئے گی تو میرے گھر میں ہر سال 2 سے 3 دفعہ آتی تھی. لیکن اب مافیا کے اگینسٹ ایک گورنمنٹ بنی ہے تو مافیا اتنا تکڑا ہو گیا سر. ہاؤ؟ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے قابو کرنا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ کہ پہلے تو انگریزی کا ایک ورڈ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹھیک ہے نا. ایک جو 35 سال سے جو حکومتوں میں ہے، آپ اگر پہلی دونوں کی حکومت اٹھا لیں، 91 میں جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں آئی اور وہ 1.5 سال سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکی. پھر اس سے پہلے 91 سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحب، 88 میں بے نظیر بھٹو صاحب وہ بھی 2 سال سروائیو نہیں کر سکی، کیونکہ جب وہ سسٹم میں نئے آئے تو وہ جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طریقے سے بیوروکریسی کو چلانا ہے، کس طرح سسٹم کو چلانا ہے، اور وہ فیل ہو گئے. آپ ان کو دیکھیں، ان کا پہلی گورنمنٹ تھی، آلریڈی 3.25 سال تقریباً گزار چکے ہیں، نکال چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے کافی چیزوں کو کل کرنا شروع کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے پچھلے سال ٹڈی دل کا اٹیک ہوا تھا، کوئی صوبے نے ہاتھ نہیں رکھا تھا، یا تو فوج نے مدد کی یا جو ہے وفاقی حکومت نے اس پہ بجٹ ایلوکیٹ کیا. پھر اس کے بعد کرونا وائرس تھا. کرونا وائرس 100 سال کی تاریخ کا جسے کہتے ہیں سب سے ڈیڈلی ڈیزیز اور کرائسس تھا. آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر 89 میں آ جاتا یا 91 میں آ جاتا، اب یہ ڈینگی تو چھوٹی سی چیز ہے نا، ایک مطلب ہے تو وہ بھی بیماری ہے اور وہ مطلب آتی ہے، اس سے موتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کرونا وائرس کی ہینڈلنگ دیکھیں جو نیشنل لیول پہ تھی، اب کہیں پہ صوبوں کے لیول پہ لیپس ہو رہا ہے. اس طریقے سے تو سندھ حکومت کی آپ بات کر لیں،
یہ تو بہت تجربے کار ہے نا, باقی تو سارے ایسے ہیں. 400 روپے کلو, 400 روپے 20 کلو کا تھیلا پورے پاکستان میں سب سے مہنگا جو ہے کراچی اور حیدرآباد میں. چلے یہ تجربہ تھا تو, اور یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. 13 سال سے حکومت ہے. کے پی میں جو ہے 1300 سے نیچے آ چکا ہوا ہے, پورے اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہے 1100 روپے میں آ چکا ہوا ہے. تو وہ کیسے آ گیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک کوئی مائکرو چیز اٹھا لیتے ہیں اور اس مائکرو چیز کو اٹھانے کے بعد اس کو ہم اتنا بڑا کر دیتے ہیں ربڑ بینڈ سے کھینچ کے کہ یہ حکومت تو پتہ نہیں کسی کام کی نہیں ہے. مجھے کوئی اگزامپل دے دیں ان تینوں گورنمنٹ کی, کرونا وائرس سے بڑا تاریخی انہوں نے جو ہے نا کرائسس کو ڈیل کیا ہو. انہوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا میں تاریخ بنائی ہے. میاں صاحب نے سب سے بڑا کرائسس ان کا ڈینگی تھا, شہباز شریف صاحب نے خود کہا. تو ڈینگی اور کرونا کا آپ کا موازنہ ہے, مجھے ذرا سا بتا تو وہ ایک انٹرنیشنل فنومینا. نہیں, انٹرنیشنل فنومینا کے علاوہ پاکستان پورا لاک ڈاؤن میں بند ہوا, جس میں روزگار بھی, گھر میں کھانا پہنچایا, روزگار کو بھی صحیح کیا. معیشت دنیا نیگیٹو میں گئی, ہماری 4% معیشت آ گئی. اور کیا چاہیے, قرضے جو ہے اس سال پوری دنیا میں سب کے 10 سے 15% کے تناسب سے جی ڈی پی کے بڑھے, ان کے ریورس ہو گئے الٹا قرضے. فارن ایکسچینج ریزرو تاریخ کے بلند ترین 20 ارب ڈالر. مسلم لیگ نون کے جو سب سے زیادہ تھے وہ 14 ارب ڈالر تھے, اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, 20 ارب ڈالر پہ لے کر آ گئے. ٹیکسز کی پتہ نہیں کس نے بات کی تھی. نہیں تو اگر $20 ارب تو بہت ہے, خان صاحب ریلیف دے سکتے ہیں جتنا چاہیں. ہاں نہیں, ریلیف دے سکتے ہیں تو پھر اگلی نسل, یہ تو ابھی یہی تو بات میں کروں گا آپ سے کہ اس وقت 18 سے 20 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پڑے ہوئے, ان کے پونے 2 سال مزے سے گزر سکتے ہیں. جیسے پی ایم ایل این نے آخری 1.5 سال میں سارے ریزروز اڑا دیے, انہوں نے کہا 18 میں جیت گیا تو ٹھیک ہے, واپس سے نئے سرے سے شروع کریں گے, انہیں جو آئے گا اس کے گلے ڈال دو. یہ تو خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہے 1.5 سال گزار کے آپ کا باقی سب کے منہ کیوں برا بھلا سنیں, لیکن وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2023 میں جو بھی آئے, چاہے یہ آئے یا وہ آئے, جو انہوں نے 2018 میں ضلالت دیکھی, چین کے پاس کبھی جا رہے ہیں, کبھی سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں, کبھی دبئی کے پاس جا رہے ہیں, پھر آئی ایم ایف, پھر یو ایس نے کس طریقے سے جو ہے تروڑا مروڑا, وہ نہیں چاہ رہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فرض کریں 2023 میں یہ نہیں آتے کوئی اور آتے, یہ ان پہ بہت بڑا احسان کر کے جا رہے ہیں. ورنہ یہ بھی بڑے, اگر یہ پیسے ایسے ریزرو میں چھوڑ رہیں گے تبھی تو. دیکھیں ابھی اس وقت آئی ایم ایف کے پاس گئے میں, آئی ایم ایف سے ملنے ترلے کر لیں. یہاں پہ جو ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو کیوں ڈی ویلیو کیا کہ امپورٹ, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے عالمی بحران آیا ہوا ہے, بجلی کا, توانائی کا بحران آیا ہوا ہے, کموڈٹی کا آیا ہوا ہے, ہر چیز کا آیا ہوا ہے. پوری دنیا اس وقت اڑ کے رہ گئی ہے. یہ لیکن کوشش کریں کہ عوام پہ کم سے کم اس کے اثرات پہنچائیں. دوسرا یہ کہ لیڈرشپ ہے نا, اگلی نسل کا یہ اپنے 1.5 سال نہیں سوچ رہی, آپ کے سامنے باقی فیصلہ آپ کر لیں. چلیں اگلی حکومت کی بھی بات کرتے ہیں نا. علی گور بلوچ صاحب, ارادہ کیا ہے؟ فریش الیکشن, کیا آپ کی پارٹی تیار ہے؟ اگر آپ الیکشن ہو جائیں, یعنی آپ لوگ کمپین چلا رہے جا رہے ہیں نا, تحریک چلا رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ نیا الیکشن کروایا جائے. شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبانی, شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں فوراً نیا الیکشن پاکستان میں کروایا جائے. اب آر یو پیپل ریڈی فار دس سر؟ دیکھیں عمران, ہم بالکل ریڈی ہیں, ہماری پارٹی ریڈی ہے, ہم ہر وقت عوام میں ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ 2013 سے لے کر 2018 تک ہم نے ڈیلیور کیا. لیکن ابھی میرے 2 دوستوں نے بات کی, ابھی امجد خان صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور محترم ہے میرے لیے تجزیہ نگار صاحب, جنہوں نے بہت ساری, مطلب ہے کہ انہوں نے امجد خان سے زیادہ اچھا پی ٹی آئی کا کیس پلیڈ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مقصد یہ کہ ہم حقائق کو عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, جب ڈینگی آیا تھا, اس وقت کا ڈینگی بھی بہت بڑا کرائسس تھا, چونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, اور مطلب ہے کہ عوام بھی اویئر نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا سے اور کہاں سے ان کے ماہرین بلا کے جہاں پر ڈینگی تھے, اور شہباز شریف صاحب نے کتنے بہترین اور کتنے ڈسپلن طریقے کے ساتھ جو تھا, مطلب ہے کہ اس کو کنٹرول کیا. کرونا میں کون سا تیر مارا ہے گورنمنٹ نے؟ پورے پاکستان کی, مطلب ہے کہ جو عوام ہے کروڑوں کی حساب سے, ان کو آپ نے حالات کے تھپیڑوں کے اوپر چھوڑ دیا. عالمی رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی 3 ملک ہیں جو کرونا میں سب سے اچھا پرفارم کر گئے ہیں تو اس میں ایک پاکستان ہے. آپ بطور ممبر قومی اسمبلی اس پہ فخر کر سکتے ہیں سر اگر چاہیں تو. نہیں, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان میں کیا دیا مجھے یہ بتائیں. یہ مثالیں دیتے تھے کہ امریکہ میں یہ ہو گیا, میری بات سے اتفاق کریں, عالمی رپورٹیں ہیں سر, بین الاقوامی رپورٹیں ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا سر. WHO نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیں.
عمران خان صاحب، مجھے پھر آپ ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی کرپشن میں کدھر آ گیا. بات یہ نہیں کہ حالات یہ تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جیلی سرٹیفکیٹ اور ہنگر انڈیکس بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر بھوک کی شدت میں کمی آئی ہے. 12 خرب. مجھے میری بات مکمل ہونے دینا. عمران خان پلیز مہربانی کرے بات سن لے. 12 خرب روپے کیا آپ کو پتہ ہے کہ سکینڈل آیا کہ جس میں کرونا کے فنڈ کے اوپر جو باہر سے ان کو خیرات میں پیسہ ملا تھا ادھر بھی انہوں نے کرپشن کرنی نہیں چھوڑی, اس کو بھی کھا گئے, اور ان کی اپنی گورنمنٹ نے آڈٹ پیرے بنے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. یہ ان کے ایک وزیر ہے مراد سعید صاحب, ٹرانسپیرنسی ہم نے نہیں, وہ پوری اپوزیشن کو ہر وقت چور 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 کہنے پر لگایا ہوا ہے. سب سے بڑا چور وہ نکلا ہے, اس کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اس نے کک بیکس لیے. مقصد یہ ہے کہ یہاں پر احتساب کا نالائکی یہ دیکھیں, ڈی اے پی کھاد تھی آپ دیکھ لیں 7,000 روپے میں بھی نہیں مل رہی, بلیک ریٹ ہے. جو ان کا ہیلتھ کارڈ ہے وہ نیرا فراڈ ہے. ہسپتالوں میں جب چلے جائیں نہ آپ کا ایکس رے فری میں ہوتا ہے, نہ آپ کا کوئی ٹیسٹ فری میں ہوتا ہے, ادویات آپ کو ہاسپٹل سے ملتی نہیں ہے. آپ کا ایک وزیر جو ہے وہ کھربوں روپے کما گیا ادویات کے سکینڈل میں, آپ نے اس کا احتساب تک نہیں کیا, کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں کی. یہ حکومت اچھی ہے؟ مطلب یہ راٹ لگا دیں بیٹھ کر سارے سیاستدان کہ یہ حکومت اچھی ہے, یہ 20 سال آگے کا سوچ رہی ہے. جو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں جتنی کرپشن اور جتنی مہنگائی آج ہے کبھی آپ نے دیکھی تو آپ بتا دیں. مطلب ہے کوئی خدا کے لیے میڈیا پر بیٹھ کر کوئی سچی بات بھی بتا دے. اس وقت جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وہ مطلب ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ 4 پر لے کر آئے تھے جو مہنگائی کی ریشو تھی, آپ 12 پہ دیکھ رہے. اور خاص طور پر جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تمام سری لنکا, انڈیا, یہ وہ ان سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں. کرنسی ویلیو آپ نے ڈبو کے رکھ دی ہے. مقصد یہ کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ تیر مارتے ہیں. اس کے تو اعداد و شمار جو ہے وہ مزمل اسلم صاحب کے پاس ہیں. یہ آپ کا چیلنج بہت اچھا ہے میرے خیال میں, اس پہ ہم ہاں جی آپ بات جلدی سے مکمل کر دیں پھر میں پوچھ لیتا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک کیس آیا ایف آئی اے میں جہانگیر ترین کا. جہانگیر ترین نے ان کو تھوڑا سا گھورا, حالانکہ اس میں عمران خان نیازی خود ملوث ہیں, جو انہوں نے آٹا کاغذوں میں ایکسپورٹ کیا اور پھر امپورٹ کیا. چینی کے سکینڈل میں سبسڈی ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن ہوئی, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کرپشن دیکھنے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ سبسڈی جاری کی اور اپنی اے ٹی ایم کی مشینوں میں. آپ کا ایف آئی اے کا ادارہ جاتا ہے, وہ تھوڑا سا جہانگیر ترین صاحب نے سیکریٹائڈ کیا, وہ عدالت میں جا کر بیان دے آتے ہیں کہ ہمیں جہانگیر ترین صاحب سے اور ان کے بچوں سے اور ان سے کوئی چیز وصول نہیں کرنی. دوسری طرف آپ اپوزیشن کو روز مطلب ہے گھسیٹتے ہیں کسی نہ کسی کیس میں, وہ 3 سال جیلوں میں رہ کر آتے ہیں, پھر آپ ایف آئی اے ان کے پیچھے لگاتے ہیں. کیسوں میں نہ جائیں, ابھی اب مہنگائی پہ رہیں سر, مہنگائی پہ آپ بات کر رہے ہیں. ایک منٹ سر, آپ مہنگائی پہ بات کریں, مہنگائی پہ رک جائیں. مہنگائی کی وجہ ہے نا, جب تک یہ کرپشن بند نہیں ہوگی مہنگائی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ مہنگائی پہلے کبھی نہیں تھی اور یہ بدترین مہنگائی ہے. جی مزمل اسلم صاحب. دیکھیں جی, پہلے تو ایک بات یہ کہ یہ اگر اتنے تجربے کار تھے تو 1990 سے لے کر 2021 تک پاکستان میں ابھی تک پاکستان آئی ایم ایف پروگرام سے کیوں نہیں نکلا؟ پھر پاکستان کی تاریخ کے 3 سب سے بڑے, جو میں نے جب سے معیشت دیکھنا شروع کی ہے, کرائسس تھے جس میں پاکستان کی کمر ٹوٹی. ایک 1998 جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, پھر ایک 2008 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آئی تھی یہ, اور ایک 2018 جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. یہ وہ 3 ایسے دورائے تھے جس میں پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی. یہ مجھے بتائیں کہ اگر اتنا اچھا انہوں نے 5 سال میں ڈیلیور کیا تھا تو ان کے اس وقت کے وزیر خزانہ 6 مہینے پہلے آئی ایم ایف پروگرام کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے بعد احسن اقبال پتہ نہیں کسی کے ٹی وی میں ریکارڈ میں ہمیشہ چلتی ہے, آئی ایم ایف پہ تو خان صاحب بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اس حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی آئی ایم ایف پروگرام کیوں نہیں لیا. اس کا مطلب کیا بول کے گئی ہے کہ جو ہم نے جو بیڑا گرک کر کے گئے تھے یہ 6 مہینے سال بعد کیوں گئے, اسی وقت کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کی وجہ سے جو ہے نا معیشت خراب ہو گئی. نہیں, آج سب سے زیادہ مہنگائی نہیں ہے پاکستان میں آ رہا ہوں, تاریخ کی سب سے بدترین مہنگائی. میں چٹان صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس. 8.5% جو ہے آئی ایم ایف کا ٹارگٹ ہے, اور پیپلز پارٹی نے جب 2009 میں 21% مہنگائی کی تھی,
21% جو ہے پیپلز جی ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ چکران صاحب، ایک سیکنڈ صرف، ایک سیکنڈ. ہاں جی کیا 21% کوئکلی آپ بات کریں. 2009 میں 21% مہنگائی گئی تھی. پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تھی. 21%؟ جی جناب، یہ آپ نکالیں ابھی. ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانیں گے. چٹان صاحب کیوں نہیں مانیں گے؟ 21%. آج آپ ان کے ڈبل فگر پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ڈبل فگر نہیں ہے، 9% ہے. 9% وہ کہہ رہے ہیں اب ہے، اور 21% آپ کے دور میں تھی. جی فوڈ انفلیشن میں فرق ہے بھائی. سب سے پہلے تو قربان ہو جاؤ امتیاز صاحب کے تجزیے پہ. اور تجزیہ کار ایسی ہوتا ہے، نیوٹرل تجزیہ ایسا نہیں، امتیاز صاحب نہیں ہے، مزمل اسلم صاحب ہیں. مزمل صاحب کے تجزیے پہ قربان ہو جاؤ. میں صرف اتنا کہوں گا، لیکن میں چند باتوں کو درست کرنا چاہتا ہوں. غلط نہ قربان ہو جائیں آپ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی نواز شریف صاحب کا جو حکومت ختم ہوا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جو حکومت ختم ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی، اس کی وجہ نہ مہنگائی تھی، اس کی وجہ نہ بیوروکریسی تھی، اس کی جو وجوہات تھی وہ تو آپ سارے ان لوگوں نے خود کتابیں لکھی ہے اور بچے کو پتا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بحث کسی اور سائٹ پہ چلا جائے گا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ اس کا پہلے سال کا حکومت تھا، تو یہ پہلے سال کا حکومت نہیں ہے. اس میں ایسا کوئی منسٹر نہیں ہے کہ وہ بیوروکریٹس کے ساتھ، کہ وہ ٹیکنوکریٹس کے ساتھ، وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ، وہ جمہوریت کے ساتھ حکومت میں نہیں رہے. جتنا کابینہ ہے، ہر کابینے کا ہر ممبر تقریباً 2 3 4 کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ان کے وزراء ہیں وہ 5 5 6 حکومتوں میں انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے. اور یہ حکومت جو 3 سال تک ٹکا ہے، نہ یہ خود آیا ہے، یہ پنجاب میں ہار گئی تھی، یہ مرکز میں ہار گئی تھی، یہ پنجاب میں لائے گئے ہیں، یہ مرکز میں لائے گئے ہیں، اور ابھی تک جو کڑے ہیں نا یہ بیساکھیوں پہ کڑے ہیں، یہ اپنے کارکردگی پہ کڑے نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کرتے ہیں مہنگائی کی، تو پہلے مہنگائی آ جاتی تھی تو صرف مہنگائی اگر آ جاتی تھی تو لوگوں کا جو سورس آف انکم ہے وہ بھی بڑھ جاتا تھا. لیکن یہ واحد حکومت ہے کہ اس میں ایک سائڈ سے مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف جو پر کیپٹل ہے وہ لوگوں کا نیچے جا رہا ہے. یعنی آمدنی کی جو ذرائع ہے وہ ختم ہو رہی ہیں اور جو مہنگائی ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے. اور ہم نے قرضہ لیا تھا $5 ارب ہم نے قرضہ لیا تھا 5 سال میں. یہ 3 سال میں $17 ارب ان لوگوں نے قرضہ لیا، یعنی 17,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا. ہم نے قرضے لیے تھے لیکن ہم نے تو کام بھی کیا تھا. ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا تھا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا تھا، ہم نے 176% پینشن اور تنخواہوں کو بڑھایا تھا. کسی نے موٹر وے بنایا، کسی نے کوئی. آپ مجھے بتائیں یہ حکومت 17,000 ارب قرضہ لے کے یہ ہمیں بتائے کہ اس ملک میں انہوں نے کوئی ایک اینٹ لگایا ہے؟ سارے ڈگوسلے ہے، ساری جھوٹ ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم مرغا انڈا دیں گے تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا، نہ لوگوں کو مرغی انڈا ملا. پھر کہا ہم ہر ایک کو صحت کارڈ دیں گے. وہ صحت کارڈ جو ہے ان سے آپ کسی کو بھی دے دے، عام بیماریاں جو ہے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جو ملیریا ہے، جو وغیرہ وغیرہ بیماریاں ہے، ایک بیماری کا علاج ان سے نہیں ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لنگر خانے بناتے ہیں اور لوگوں کو مفت کا کھانا کھلائیں گے. آپ جا کے وہ لنگر خانوں کے حالات دیکھے، کہاں ہے وہ لنگر خانے؟ ابھی آپ اپنے کیمرے والے کو دیکھیں، یہ پشاور موڑ کے ساتھ اسلام آباد کا لنگر خانہ ہے. 400 روپے مہنگا کی وجہ سے ابھی اپنے کیمرے کا ہم جو آئے تھے آٹے کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جو آئے تھے لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ چینی کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. اور ہم نے پاکستان کلیم کر رہی تھی گورنمنٹ کے بنایا تھا. اور یہ ہمارے دور میں آپ statistic.com سے نکال دے، ہمارے زمانے میں 145 125 150 تک فیول کا انٹرنیشنل ریٹ پہنچ جاتا تھا. ہم لوگوں کو 85 روپے پہ فی لیٹر دیتے تھے. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے لیکن ہم نے ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کیا تھا. یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ نہ کورونا کی وجہ سے ہے، یہ ان کے نااہلی، ان کے نالائقی اور ان کے کرپشن کی وجہ سے یہ سارا سب صوبائی کچھ ہو رہا گورنمنٹ ہے. کی ڈیوٹی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں پر کنٹرول کرے. آٹے کی قیمت سندھ میں
حیدرآباد کراچی میں وہ کلیم کر رہی ہے گورنمنٹ, آج بھی کل بھی کر کے گئی ہے, وہاں پھر بھی زیادہ ہے. آپ سندھ میں یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے قیمت کو کنٹرول کرے. سن گورنمنٹ کے کسی منسٹر سے یا ایم پی اے سے, حکومت کے کسی بندے سے پوچھے گی تو وہ میرے خیال سے مناسب جواب دے گا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ سن میں جو حالات, وہ اس کا بہتر جواب باقی دے ملک میں ٹھیک جو, ہے. ایک سیکنڈ مجھے, باقی ملک میں جو حالات ہے وہ سن میں نہیں ہے. سن میں اگر ایک چیز حیدرآباد میں جس ریٹ پہ بکتے ہیں, اس ریٹ پہ نواب شاہ میں بھی بکتے ہیں, اس پہ کراچی میں بھی بکتا ہے, اس پہ سکر میں بھی بکتا ہے. پنجاب میں کے پی کے میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایک اسلام آباد میں جائیں, آپ جائیں گے چینی کا ریٹ پوچھیں گے تو آپ کو کراچی کمپنی میں ایک ریٹ پہ ملے گا. آپ اپارا آئیں گے تو وہاں پہ دوسرے ریٹ میں ملے گا. آپ سپر مارکیٹ جائیں گے تو وہاں پہ اور ریٹ میں ملے گا. یہ حالات سن گورنمنٹ کے نہیں ہے. سن گورنمنٹ میں اگر کوئی چیز مہنگا ہو جاتا ہے تو پوری صوبے میں مہنگا ملتا ہے, وہی ریٹ پہ ملتا ہے. اگر کوئی سستا بھی ہو جاتا ہے تو پوری صوبے میں وہی ریٹ پہ ملتا ہے. لیکن یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ آپ ہر مارکیٹ میں نے ایک اسلام آباد کا آپ کو بتا دیا, باقی ہر جگہ پہ یہ حالات ہے. میرے باجوڑ میں آپ کو آپ کا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے سر, ایک آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ گورنمنٹ, نیازی صاحب اس کا جواب دیں گے. نیازی صاحب 17 ارب ڈالر وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے لے لیا ہے, کہاں لگایا بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کیا آپ نے بنا کے دیا ہمیں, سوال ہے ان کا. عمران, پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید, چونکہ اپوزیشن اپنا حق سمجھنے لگ گئی ہے. حالانکہ بہت سارے جیسے اقدامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, اور وہ باتیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور آپ کا یہ بالکل ویلڈ سوال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے. آئی ایم ایف کے پاس انہی کا ڈالا ہوا گند تھا جس کو ہم صاف کرنے گئے ہیں, مجبوری کے عالم میں گئے ہیں. جتنا ڈیٹ یا جتنا قرضہ ہمارے گلے میں ڈال کے گئے ہیں اس کو چکانے کے لیے بھی آپ کو خرچ لینا پڑا. ہم کو خوشی سے تو گئے نہیں. اور الحمدللہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی مراد سعید نے, انہوں نے کہا جی کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. مراد سعید نے اور چودھری فواد صاحب نے, صرف میں ایک سیکٹر کی بات کروں گا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ادوار میں کتنی سڑکیں بنائی تھی, کتنے کلومیٹر, اور ہم نے اپنے ادوار میں کتنی بنائی. پھر راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, پھر کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا. اور میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر آپ نے دیکھو گے کہ دہائیوں کے بعد جو ہے 10 ڈیم شروع ہو گئے. نہیں تو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے نا. اس کے بعد بادشاہ ڈیم ہے, شروع ہو گئے, لیکن راوی میں روز صبح جاتا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی عمران شروع ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے بنیاد تو رکھ دی ہے نا کہ ایسے پروجیکٹس جن کی ہمارے جو آنے والا جو فیوچر ہے اس سے وہ یہ وابستہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تیزی کے ساتھ اپنے مکمل کرے گا. سٹارٹ ہو رہا ہے, جیسے آپ خود اپنے فرسٹ ٹائم اپنے بیانیے میں خود کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ, باہر ہمارے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا اعتماد ہے ہم پہ کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں جو ہے وہ پیسہ بھیج رہے ہیں, زر مبادلہ جو ہمیں آ رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا اعتماد ہے, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. باقی کسی کو شک ہے جی کہ کسی نے کوئی کک بیکس لیے, الحمدللہ کسی نیوٹرل تجزیہ کار نے آج تک الزام نہیں لگایا, نہ کسی ادارے نے پوچھا ہے. اگر کسی کو پھر بھی شک ہے تو نیب بھی حاضر ہے, سپریم کورٹ بھی حاضر ہے, آج میڈیا بھی آزاد ہے. چیزیں کو چھپنے والی تو ہوتی نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے چونکہ مراد سعید انہیں چپتا ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں جب وہ جواب ان کو دینے لگا تو یہ ساری اپوزیشن جو ہے, چاہے یہ تھا کہ بڑا اہم دن تھا, اور کل اسوہ حسنہ پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ ہم نے رکھا تھا, موشن موو ہوئی تھی اور اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی تھی سارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے. لیکن مراد کے اٹھتے ہی انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور کورم پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ میرا پالیٹکس ہے سر, کوئی پسند کرتا ہے کوئی ناپسند کرتا ہے, وہ تو چلتا ہے. ایشو پہ آئیں. باقی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ترقی کرے گا. ہاں سٹرگل ہے, سٹرگل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آج بھی خان صاحب نے جیسا کہا کہ وقت تھا کہ جی پاکستان اوپر جا رہا تھا, ڈکلائن میں آیا, اس کی وجوہات کیا تھی, مافیا کیوں طاقتور ہوا, کس وجوہات کے بنا پہ ہوا. کیا آج آپ کا پرائم منسٹر ان مافیا کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہا, اور کیا ان کے خلاف ایکشن سر نہیں کر رہا؟ مافیا کو 5 سال میں کیا عمران خان صاحب قابو کر لیں گے؟ ون لائنر سر, کیا مافیا کو 5 سال میں قابو کر لیں گے, یا یہ بتائیں گے
5 سال کے بعد کہ مافیا میرے قابو ہی نہیں آیا انشاءاللہ یا مافیا نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا. دیکھیں نہیں عمران، اس میں آپ کا بھی رول ہوگا. پرائم منسٹر نے بڑے واضح انداز میں کہا میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے، ہماری پاکستانی عوام کا بھی رول ہونا چاہیے. ایک ایز اے معاشرہ ہمارا اگر رول نہیں ہوگا تو اکیلے جو ہے وہ آپ اور ہم مل کے جب تک نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی مافیا قابو میں آ جائے گا. لیکن شرط ہے کہ اس کے لیے جو آپ سٹرگل ہے اس میں آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور اگر ہم اس میں اپنا حصہ ڈال گئے تو آج جو آپ کا پرائم منسٹر اقدامات لے رہے ہیں پاکستان کا. جی عمران بھائی، سر بیلنس آف پیمنٹ کا جو پرابلم ہے یہ ایک ایسی کلیدی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پھنسے ہوئے ہیں. بے شمار چیزیں ہم ایسی امپورٹ کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے غیر ضروری ہیں اور جن کو پاکستان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں. اور پیداوار کے حوالے سے کبھی زرعی پالیسی بنی نہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کتنا اناج پیدا کرتا ہے تو پاکستان کی پر ایکڑ پیداوار انڈیا سے آدھی بھی نہیں ہے، اور یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر وہ 4 گنا ہے. تو اتنا زرعی ملک ہو کے بھی جب ہم ان چیزوں کے اندر پھنسے رہیں گے مزمل صاحب تو پھر تو نہیں پاکستان آگے جاتا. لائن آف ایکشن تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے ٹھیک نہیں کیا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب 2018 میں یہ حکومت لی انہوں نے تو اس وقت پاکستان کا جاری خسارہ جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ $20 ارب تھا. پہلے سال میں 20 سے 13 کیا، یعنی ایک سال میں $7 ارب کم کیا. دوسرے سال میں اس کو $7 ارب پہ لائے اور تیسرے سال میں صرف $1.8 ارب. جو اگر مسلم لیگ حکومت اگر مسلم لیگ کی آ جاتی تو وہ 20 سے جو ہے نا وہ اس وقت جو ڈاکٹر پاشا صاحب ہیں وہ اگلے سال جو 13 ہوا تھا وہ $24 ارب کی باتیں کر رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو خسارہ ہوتا ہے نا وہ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تجارتی خسارہ بیچ میں آتا ہے، پھر ریمیٹنسز آتی ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کم کیا. اب یہ جو پچھلے 3 مہینے سے جو ہے خسارہ بڑھنا شروع ہوا ہے، اس میں 2 چیزیں اہم. ایک تو یہ کہ جو عالمی معیشت پھٹی ہے کرونا کے بعد، ہر چیز کی قیمت سب کو پتہ ہے ڈبل ہو گئی ہے، چاہے توانائی کی ہو، چاہے جو ہے کموڈیٹیز کی ہو. مال بردار جہاز جو $1000 کا آتا تھا وہ $5000 کا ہو گیا اس کا کرایہ. تو وہ جو ہے ہماری ایک دم کئی جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ اس میں پریشر نظر آیا. اب وہ لوگ بیجا تنقید کرتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے ڈالر 153 سے 172 ہو گیا. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں ڈالر 165 روپے کا ہو گیا تھا، وہاں سے جو ہے کم ہو کر یہ جو ہے 155 ہوا. پھر 2020 میں 155 سے بڑھ کے کرونا شروع ہوا تو 168 2020 اپریل میں ہو چکا ہوا تھا. پھر جو ہے وہ وہاں سے کم ہو کے 153 ہوا. اب پھر عالمی معیشت میں چینجز آئی ہیں، اس کی وجہ سے 172 ہوا ہے. اب یہ صرف پاکستان میں ہوا ایسا. پاؤنڈ سٹرلنگ 12% گرا ہے، پاکستانی روپی 13% گرا ہے، جیپنیز ین 14% گرا ہے، یورو جو ہے 10% گرا ہے اس پیریڈ میں. انڈیا کی کرنسی 5% گری ہے. خدا را آپ لوگ اگر پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان میں جو ہے یہ اس سے آگے بھی نکلیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے مددگار زیادہ ہو جائے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا وہ چیزیں جو پاکستان پیدا کر سکتا ہے ان کی امپورٹ تو گناہ کبیرہ ہے سر ہمارے جیسے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایگریکلچر کنٹری تھا. ہم ایگریکلچر سے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کنٹری بن گئے، امپورٹ ڈریون کنٹری بن گئے. 2018 میں یہی کہتے تھے نا. اب اللہ کا فضل ہوا، کیا ہوا اس سال جون میں جب مارچ اپریل میں فصل آئی ساری فصلوں کا پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹا. اب وہ بھی بھول جاتے ہیں ہم، بات پرانی ہو گئی ہے نا. اب آپ آ جائیں یہ ابھی جو اکتوبر میں فصلیں آ رہی ہیں، 4 فصلیں آ رہی ہیں. گنا 100 ملین ٹن جس سے 9 ملین ٹن چینی بنے گی. 1.5 سال کی پاکستان کی کھپت کے حساب سے چینی آ رہی ہے. چینی کا ریٹ آنا نیچے شروع ہو گیا ہے، 107-8 سے صرف پچھلے ہفتے 6 روپے ہو گیا. حکومت نے 90 روپے رکھا ہے. اب ان کو سستے بازار اور اس میں بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی چینی آ جائے گی. کرشنگ ہونے دے شروع. دعا کریں کہ صوبائی حکومتیں پنجاب اور سندھ کی جو ہے 1 نومبر سے کرشنگ شروع کرا دیں. سندھ والوں کبھی ہر حال میں کرا دیں. یا آپ کو پتہ ہے صوبے آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ مافیاز بیٹھے ہوئے آلریڈی اخبار میں کرنے نہیں دیں گے. 4 دن پہلے ڈان اخبار میں چینی کی جو مالکان ہیں انہوں نے جو ہے کورٹ میں ڈال دیا کہ جی ہماری تاریخ کرشنگ کی آگے کریں. بھائی آپ کا کارخانہ جلدی کھلے آپ کو فائدہ ہے، یہ دو نقصان. تو یہ دس از دا مافیا. پھر آپ آ جائیں آٹے کی بات میں نے آپ سے کر دی. ابھی ایک آپ کے تھرو میں خوشخبری دے دیتا ہوں. شروع میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو گندم منگانی پڑے گی. اس وقت آج کے وقت پاکستان کے پاس مئی تک کے ذخائر ہیں. اگلی فصل مارچ میں آئے گی. اور اگر تمام صوبائی حکومتیں بازار میں چھوڑ دیں، مارکیٹ میں چھوڑ دیں، فیکٹری مالکان کا چھوڑ دیں، اگر روزانہ گندم دینا شروع کریں تو ان کی جون تک ختم نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آٹا نیچے آنا شروع ہو گیا. ٹماٹر، پیاز کی فصل 24 لاکھ ٹن آئی ہے، ہماری 16 لاکھ ٹن
اس وقت ضرورت ہے، جس کی وجہ سے پچھلے سال ہم آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ سلامی میں اب ٹماٹر دیتے ہیں کیونکہ اتنا مہنگا ہو گیا. کیوں نہیں بات کرتے لوگ اس کی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری اصل میں اتنے ہم نیرو مائنڈڈ ہو گئے. ادھر پیٹرول بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو ہے اس پہ جو ہے شروع ہو جاتے ہیں جی دیکھیں پیٹرول مہنگائی، باقی جو 6 چیزیں نیچے آ رہی ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، یہ تو حکومت کہہ رہی ہے سب اچھا، اور ایسا لگتا ہے جب ان کی بات سنو تو لگتا ہے پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کی بات سنو تو بالکل ہی ڈپریشن ہو جاتی ہے. سر کدھر جائیں لوگ، کہاں جائیں، کس کے پیچھے چلیں؟ عمران خان اگر میری اور چٹان کی جگہ پر میرے بھائی جو تجزیہ نگار ہے ان جیسے لوگ بٹھا دیں تو یقین کریں پاکستان کے تو راتوں رات تقدیر بدل جائے گی. پھر تو یہ امجد خان بھی میرا کولیگ ہے، بھائی ہے، اس کے بھی بٹھانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ تجزیہ نگار اور صحافی اس قسم کے تجزیے کریں گے، مجھے ان کی باتوں سے اختلاف یہ نہیں ہے، وہ ان کا ایک اپنا کردار ہے، ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا ضمیر ہے، وہ یقیناً میں نے کوئی غلط ڈیٹا دیا ہے، میں نے تو بتایا نا. سر آپ کنفرنٹ کر دیں نا ڈیٹا پہ آگے، آپ کہیں کہ یہ والی بات آپ نے غلط کیا، یہ والی بات ٹھیک ہے. اور نہیں، ڈیٹا کو غلط کہہ دیں سر، میرے آپ ڈیٹا کو کہ میں نے غلط ڈیٹا دیا ہے. آپ نے نہیں، میری گزارش سن لیں نا، آپ نے میری باری کاٹ کے پھر دوبارہ مائک ان کو دیا. سر آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے جا رہے ہیں. نہیں سر میں ضائع نہیں کر رہا، مجھے وہ درمیان میں بات کر رہے ہیں نا، میں تو اپنی بات یہ پڑھ دیں پہلے، بتا دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا کرپشن کا سرغنہ عمران خان نیادی ہے، جس نے این آر او وہ کہتا تھا اپوزیشن مانگتی ہے، ہم کہتے تھے ہم نہیں مانگتے، یہ خود مانگتا ہے. اس نے ثابت کر دیا این آر او آرڈیننس جاری کر کے. اس نے اپنی چینی چوری اور آٹا چوری چھپانے کے لیے بھی این آر او دیا. ابھی تجزیہ نگار صاحب فرما رہے تھے کہ 2018 کی حکومت 88 کی حکومت 1.5 سال چلی، 2000 وہ فلانا 1900 وہ فلاں حکومت. بھائی اس وقت 58(2)B تھا. 58(2)B کا مطلب ہے کہ جب دل کرے حکومت کو توڑ دیں، وہ ایک دفعہ ہوتا تھا جس کے تحت بار بار حکومتوں کو توڑا جاتا تھا. اس کے بعد مشرف ٹائم میں پھر ایک نیب ایجاد کیا گیا جس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کا قتل عام وکٹمائزیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے موجودہ حکومت نے لیے ہیں، اور آپ بتائیں یہ قرضے لینے کے بعد آج تک انہوں نے اور کدھر لگائے ہیں اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا. وقت ختم ہو گیا سر میرے پاس. لیکن جاتے جاتے یہ خبر ہے میرے پاس، اور یہ بھی مجھے تجزیہ کار صاحب نے دیا جن پہ آپ کو بہت اعتراض ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ کے اندر اس وقت بائیڈن کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ شیلفز خالی ہو رہے ہیں سٹورز کے. اور یہ سی این این نے خبر دی ہے کہ بہت پرائسز بھی جو ہے بہت تیزی سے ڈینجرسلی اوپر جا رہی ہیں. تو یہ امریکہ کی صورتحال ہے. میں کل برطانیہ میں بھی ایسی صورتحال پڑھ رہا تھا، دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی. تو کووڈ کے بعد جب مارکیٹ کھلی ہے تو یہ امپیکٹ تو آیا ہے، اور یہ بڑے خوفناک حالات ہیں. جو ملک سمجھداری سے چلیں گے وہی بچ پائیں گے. ہماری کیونکہ آمدن کم ہے، ہمارے یہاں پہ غریب آدمی کی آمدن کا وہ سورس نہیں ہے، یا اس کی اتنی انکم نہیں ہے، یا گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ انجیکٹ کرے بار بار لوگوں کو سپورٹ کرے. تو ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.